Tahzib. Please sister come on the stage. I am a student of class 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Amma baad, मुफलिसी हिरसे लताफत को मिटा देती है, मुफलिसी हिरसे लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज बच्चों को जो भूखा सुला देती है, अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज वो सर अपना झुका लेती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदरे आली वकार, सर्दियों की ठिठुरती हुई रात, मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नवमौलूद बच्चे को अनाथालय के बाहर डाल जाती है। उससे पूछा गया, क्या तेरी ममता तुझे सताएगी नहीं? इस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएगी नहीं? इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएगी नहीं? तो कपकपाते हुए होठों से मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से बिलखना मुझसे देखा न गया। तो इस पर यह कहना बजा बनता है कि खाक में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। मोहतरम हजरत, आज इस मुअज़्ज़ज़ और बावकार ऐवान में कायदे ऐवान ने जो करारदाद पेश की कि हम मुआशी नहीं अखलाकी बदहाली का शिकार हैं, मैं उसकी भरपूर मुखालिफत करती हूँ, क्योंकि जिस अखलाकी बदहाली का रोना वो रोकर गए, वो अखलाकियात तो खुद रोजगार के मोहताज है। करीब है कि गुर्बत तुम्हें कुफ्र तक ले जाए, अखलाकियात तो खुद रोजगार के मोहताज है। आइए दलाइल से बात करते हैं। रोटी के चंद टुकड़ों और काबिले गुजारा दूध की किल्लत से दम तोड़ने वाले बच्चों का असल मसला अखलाकियात नहीं बेरोजगारी है। इसी देश में गुर्बत से तंग आकर मौत गले लगाने वाले लोगों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ता जाए, तो उसका असल मसला अखलाकियात नहीं बेरोजगारी है। जर्द चेहरा, आंखें अंदर को धसी और बुढ़ापे की वजह से पूरे जिस्म पर झुर्रियां लिए हॉस्पिटल के बाहर फकत चंद पैसों की खातिर खून बेचने वालों का असल मसला अखलाकियात नहीं बेरोजगारी है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और लोग कह रहे हैं कि कुछ खाकर मर गया। मोहतरम सामीन, तंगदस्ती, भूख और अबतर रोजगार की हालत आला अखलाकियात की जिद है। पहले आप तो तब होता कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। दो जमा दो चार रोटियों के बजाय दो जमा दो चार तो तब होते हैं कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। बेटी का चार दीवारी में रहना, खानदान की इज्जत पर कट पड़ना, ये सब तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। चांद रोटी की बजाय शाम में मामा तो तब दिखाई देता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल जो भी चीज हो रोटी लगती है। और तो इबादत और नियाजत भी तब होती है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर मुआशियात का है। इस्लाम के घरेलू नौजवानों, आइए जमीनी हकाइक का जायजा लीजिए। आज मुसलमान हमारे देश में पिछड़े माने जाते हैं। ना नेता हमारी बात मानता है, ना अफसर हमारी बात मानता है, ना ही हमारे पास इदारे हैं कि जो हमें रोजगार का रास्ता बता सके। ना कारोबार, ना फैक्ट्रियां हैं। क्या इसकी असल वजह ये है कि हम अखलाकियात में कमजोर हैं? नहीं सदरे आली वकार, हरगिज नहीं, बल्कि असल वजह तो ये है कि हम माशी तौर पर कमजोर हैं। हम अखलाकी नहीं बल्कि अखलाकी
کرتا ہوں اور یہاں پر میں مولانا ذاکر صاحب کو آمنترت کرنا چاہتا ہوں. مولانا ذاکر صاحب. جتنے بھی میرے یہاں پر ماں بہنیں سبھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنے استھان پر بیٹھے رہیں کیونکہ ایک مکمل بیان ابھی باقی ہے جس کا ہمیں بے صبری سے انتظار بھی تھا. اور ہمارے خصوصی مہمان جو ہمارے بیچ میں یہاں پر موجود ہیں جو اپنا قیمتی سمے نکال کر یہاں آئے ہیں ان کا بھی پوری مہم کی اور سے میں استقبال کرتا ہوں. اور مولانا ذاکر صاحب کو میں یہاں پر انوائٹ کرنا چاہتا ہوں ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ آور چیف گیسٹ اور گیسٹ آف آنر. میں آپ لوگوں کے درمیان اور حضرت مفتی صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے کے لیے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس مہم کے آغاز کی توفیق بخشی. درود و سلام ہو دو جہاں کے سردار آقا و مولا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوری امت کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے. رحمتوں کی بارش ہو آپ کے اصحاب پر، صالحین و اولیاء پر، نیز اہل علم و فضل پر کہ جن کے صدقے ہمیں علم و فہم کی راہ ملی. بارگاہ الہی میں حمد و ثنا اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد احباب مہم اور گاؤں والوں کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ اپنے مہمان معزز کو شکریہ کا تحفہ پیش کرے اور مختصر تعارف. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اللہ رب العزت نے مہمان آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. صدق اللہ العظیم. Respected brothers, sisters, elders, teachers and my beloved students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دل تو چاہتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے تھوڑی بہت انگریزی انگلش زبان اور لینگویج میں آپ کے ساتھ بات چیت ہو جائے، لیکن میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ چونکہ مجمع میں زیادہ تر لوگ جو موجود ہیں وہ شاید پورے طور پر اس زبان کو نہ سمجھ سکیں اور میں خود بولتا رہوں اور میری بات کا کوئی ایفرٹ، کوئی امپیکٹ اور کوئی اثر نظر نہ آئے، تو یہ میرے لیے بھی بڑا گھاٹے کا اور خسارے کا سودا ہے. سب سے پہلے میں ربانی اسکول کے تمام ٹیچرز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. I sincerely congratulate and deeply appreciate اس وجہ سے کہ آج اس سٹیج پر ہماری اسکول کے جن اسٹوڈنٹس اور طلباء نے جو اپنا پروگرام پیش کیا اور جو پرفارم کیا، واقعی میں ریئلٹی یہ ہے کہ اس پروگرام کہہ لیجئے کہ ایک لیکچرر، ایک پرفارمر اور ایک کردار ادا کرنے والے رول مین، رول بوائے اور رول گرل کے اندر
ایک عظیم صفت ہوا کرتی ہے، وہ چیز آج اسٹیج کے اوپر نظر آئی. We need to some changes in this. Inshallah we'll discuss with body after this program soon inshallah in your future inshallah. لیکن وہ چینجز کیا ہے؟ کس اساتذہ اور ان کے اسٹوڈنٹ ان دونوں کے آپسی کنٹریبیوشن کے ذریعے جو ایک پروگرام تیار ہوا ہے وہ اپنی قوم کے سامنے اس لیے پیش کیا جائے تاکہ قوم اس پرفارمنس کو دیکھے اور قوم اس پرفارمنس کو دیکھ کر کے اس کو اپریسیٹ کرے اور اس کے ذریعے اپنے بچوں کو، اپنے اساتذہ کو، مینجمنٹ کو اور اسکول کی پوری باڈی کو وہ اس نگاہ سے دیکھیں کہ ان کو نمبر 1 حوصلہ ملے، وہ آپ کے ذریعے انسپائر ہو، وہ آپ کے ذریعے موٹیویٹ ہو، اس لیے کہ آپ کا موٹیویشنل ایٹیٹیوڈ اور آپ کا انسپریشن یہ ان اساتذہ کے حوصلوں کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ آئندہ چند سالوں میں آپ کی اس اسکول کو اور اسکول کے اس طرح کے کلچر پروگراموں کو، ثقافتی پروگراموں کو، تہذیبی اور سنسکرتی سے تعلق رکھنے والے پروگراموں کو وہاں تک پہنچا دے جہاں تک آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کو یہ آپ کی طرف سے ہونا چاہیے اور میں آپ حضرات کو ان سب سے زیادہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات کو ان سب سے زیادہ دل کی گہرائیوں سے سراہتا ہوں اور اپریسیٹ کرتا ہوں کہ اتنا لمبا، اتنا طویل پروگرام آپ نے سنا اور آپ نے ان کو سراہا، ان کے حوصلوں کو آپ نے بڑھایا اور پھر سونے پر سہاگا یہ کیا کہ مجھ جیسے آدمی کو جو کباب پہ ہڈی بن کر کے یہاں پر بیٹھا ہے اس کو سننے کے لیے بھی آپ اس وقت رات کے 12:30 سے اوپر بج رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر بھی میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، یہ پچھلے 20، 25 اور 30 سال سے دنیا کا جو یونیورسل گلوبلائزیشن ہوا اور کہتے ہیں کہ دنیا کو ایک مٹھی میں سمیٹ کر کے لا کر کے رکھ دیا، سیکنڈوں میں ہندوستان میں بیٹھ کر کے انگلستان یا کہا جائے کہ امریکہ، افریقہ، ایشیا، یورپ اور اس طرح کے تمام ممالک کو سیکنڈوں کے اندر جوڑنا جو آسان ہو گیا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا ایسا گلوبلائزیشن ہوا کہ اس گلوبل ورلڈ کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے قدم اگر جمانے ہیں، ذرا توجہ چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے اس بات کو، اس گلوبل ورلڈ میں اپنے قدم جمانے ہیں تو یہ قدم جمانا وداؤٹ ماڈرن ایجوکیشن کے اور وداؤٹ اسکیل کے، وداؤٹ ایکسٹرا اسکیل کے ہمارے اور آپ کے لیے انتہائی زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے. چونکہ اگر میرے اور آپ کے پاس اپنی قوم کے انجینئر نہیں ہیں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے، میرے اور آپ کے پاس اپنی قوم کے ڈاکٹر نہیں ہیں، میرے اور آپ کے پاس اپنی قوم کی نرسیں نہیں ہیں، میرے اور آپ کے پاس اپنی قوم کے سائنٹسٹ نہیں ہیں، میرے اور آپ کے پاس اپنی قوم کے موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہیں، میرے اور آپ کے پاس علم اور ماڈرن ایجوکیشن کے جو مختلف سیکشنز ہیں اور اس مختلف سیکشن کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو ماہر ہوا کرتے ہیں، وہ ایکسپرٹ اگر میرے اور آپ کے پاس نہیں ہیں تو یاد رکھیں مسلمانوں، کان کھول کر کے سنیں،
लीडरशिप दूसरों के हाथ में है और आप इन लीडरों के नीचे हमेशा दब कर के जिंदगी गुजारेंगे और इस बोलती हुई दुनिया के अंदर कहीं भी आपका टोटी बोलता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। बेशक मुल्क में और नेशन में, जैसा कि वो क्या नाम था मौलाना जो अपने प्रिंसिपल साहब फारूक भाई जो बात कर रहे थे कि इस मुल्क को और इस नेशन को आगे बढ़ाना है और उसकी हिफाजत करनी है, उसको सिक्योरिटी फराहम करनी है और उसके डिफेंस सिस्टम में हमारा कंट्रीब्यूशन और हमारी शिरकत को पेश करना है। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, और मैं खास तौर पर अपनी इस बात के जरिए मैं किड्स को और अपने बॉयज, गर्ल्स और यूथ को एड्रेस करना चाहता हूं। याद रखें, इस मुल्क में जहां हमारे पास एक स्पिरिचुअली पावर चाहिए, हमारे पास एक रूहानी ताकत की जरूरत है। हमें जहां पर अपने दीन, अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने रहने सहने के तरीके, अपनी बोलचाल और अपने वो रीत रिवाज जो इस्लामी रीत रिवाज कहे जाते हैं, उन सब की जरूरत है। वहां पर मुल्क में अपना कंट्रीब्यूशन पेश करने के लिए और मुल्क में अपनी शिरकत और अपनी भागीदारी को पेश करने के लिए ये तमाम स्किल जिसका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, वो तमाम स्किल के माहिरीन और उसके एक्सपर्ट की मुझे और अपनी कौम को जरूरत है। और इसके लिए हमें इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि हमारे दीनी मदारिस हमारी दीनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, हमारे कल्चर की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी तहजीब की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को सुरक्षा फराहम कर रहे हैं। वहीं वो हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रहे हैं और आखिरत के परफेक्ट और कामयाब इंसान बनाने का काम कर रहे हैं। तो दुनियावी एतबार से, मॉडर्न जरूरतों के एतबार से परफेक्शन या परफेक्ट बनाने की जो जिम्मेदारी आयद होती है, वो इस मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर आयद होती है। और जब तक हम अपने मुल्क में अपनी कौम के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए उनकी एजुकेशन जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के इदारे, इस तरह की संस्थाएं और इस तरह के इंस्टीट्यूशन को कायम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपनी इन बुनियादी जरूरतों को, जो दुनियावी जरूरतें हैं, मैं जरूरी नहीं कह रहा हूं, दुनियावी जरूरतें हैं, इन जरूरतों को किसी भी सूरत में पूरा नहीं कर सकते हैं। और इसी बुनियाद पर अस्पताल पहुंचते हैं या किसी सरकारी कचहरी में हम पहुंचते हैं या किसी ऐसे इदारे में और इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं जहां पर मुझे और आपको जरूरत है, अपने अफराद वहां पर न होने की बुनियाद के ऊपर जिन डॉक्टरों की मुझे और आपको जरूरत है, वो डॉक्टर वहां पर हम फराहम नहीं कर सके। मुझे और आपको फिजिकली एतबार से, मेंटली एतबार से जिस इलाज की जरूरत है, वो इलाज जल्दी से फराहम नहीं होता है। नतीजतन जहां हम वेल्थ के एतबार से पीछे रह जाते हैं, वहां हम हेल्थ के एतबार से भी पीछे रह जाते हैं। मैं बहुत ऊपर तो नहीं जा रहा हूं जी, अगर मैं ऊपर जाऊं तो थोड़ा नीचे आकर के भी बात करने की मैं कोशिश करूं। किसी इंटेलेक्चुअल ने, किसी ज़हीन ने एक बड़ी पते की बात कही है। ये हमारे मास्टर साहब और हमारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे बॉयज और गर्ल्स हैं, वो तो बहुत अच्छी तरह इस सेंटेंस को समझते होंगे कि इफ यू लूजिंग मनी नथिंग लूज,
अगर तुम पैसे को खो रहे हो तो तुमने कुछ नहीं खोया। क्यों? बिकॉज यू आर अर्न टू मनी अदर टाइम। इस वजह से कि तुम दूसरे वक्त में पैसों को कमा सकते हो, इसलिए कि तुम्हारे पास ताकत है। बट इफ यू लूजिंग योर हेल्थ, यू आर लूजिंग समथिंग। अगर तुमने अपनी हेल्थ, अपनी सेहत और अपनी तंदुरुस्ती को खोया है तो कुछ खो चुके हैं। बिकॉज यू आर रिस्टोर योर हेल्थ। इस वजह से कि तुम अपनी हेल्थ को दोबारा दवाई के जरिए, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के जरिए और अपनी वर्जिश एक्सरसाइज के जरिए और अपनी आदतों में तब्दीली और चेंजिंग के जरिए आप अपनी हेल्थ को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं और उसको वापस ला सकते हैं। लेकिन इफ यू लूजिंग योर एजुकेशन एंड योर कैरेक्टर एंड योर मैनर, अगर आप अपने तालीम को खो रहे हैं, आप अपने एजुकेशन को खो रहे हैं, आप अपने कैरेक्टर को खो रहे हैं और आप अपने मोरल वैल्यूज को खो रहे हैं, आप अपने अखलाकी और संस्कार को और अपने मूल्यों को अगर आप खो रहे हैं तो याद रखो मुसलमानों और पूरे मुल्क की बिरादरी को मैं एड्रेस करना चाहता हूं, सिर्फ अपनी कौम को नहीं, तमाम हिंदुस्तानियों को ये बात मैं कह करके जाना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि इसको खोने के बाद तुम्हारे पास नथिंग टू पार्ट, नथिंग अवे, कोई रास्ता अब तुम्हारे पास नहीं बचता है कि तुम अपने मोरल वैल्यूज को रिस्टोर कर सको, तुम उसको दोबारा पा सको, तुम अपनी तालीम को पा सको। ये बड़े बूढ़े यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने जितनी तालीम हासिल की अपने जमाने में, जबकि वो जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नहीं था, वो जमाना एआई का नहीं था, वो जमाना चैट जीटीपी का नहीं था, वो जमाना गूगल इंजन के सर्चिंग इंजन का वो जमाना नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स का जमाना था, वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट और टीचर जब आमने सामने बैठ जाते हैं तो सीखने का सिर्फ जमाना था। आज वो इस बात के ऊपर शायद सुन करके या देख करके थोड़ा बहुत अफसोस जरूर कर रहे होंगे कि काश हमारे जमाने में भी एआई होता, हमारे जमाने में चैट जीटीपी या और कोई टूल्स होते, या हमारे जमाने में गूगल कोरम के सर्च इंजन होते तो हम भी इल्मी दुनिया के अंदर, हम भी एजुकेशन वर्ल्ड के अंदर इससे ज्यादा अपने आप को तरक्की की राह के ऊपर ले जाते, बल्कि हम अपने आप को मर्क्यूरी के ऊपर ले जाते, सेवंथ हेवंथ तक हम पहुंच जाते, सातों आसमान तो को हम छू लेते। इससे बात समझ में आती है कि तालीम और एजुकेशन के लिए एक जमाना है। और मैं अभी ईशा से पहले हमारी एक बातचीत हो रही थी, और ये कहां से शुरू होता है? 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। कोई कहे कि 35 इयर्स के बाद इंसान की अकल में पुख्तगी आती है, इंसान में मैच्योरिटी आती है। 35-37 इयर्स ओल्ड पीपल को कहा जाता है कि अब ये मैच्योर हो गया है, अब इसके अंदर अकल बहुत आ गई है, पुख्तगी आ गई है, ये रॉन्ग और राइट, सही और गलत, दिन और रात, नफा और नुकसान में फर्क कर सकता है। मैं कहता हूं नहीं, ये जमाना तो सीखे हुए और हासिल किए हुए इल्म और नॉलेज और एजुकेशन को इस्तेमाल करने का जमाना है, एजुकेशन को हासिल करने का जमाना। तो मैं कहता हूं किंडरगार्टन से शुरू होता है, किंडरगार्टन से शुरू होता है, एलकेजी से शुरू होता है। और एलकेजी, जैसा कि उन बच्चियों ने, छोटी छोटी बच्चियों ने एक प्रोग्राम को यहाँ पर पेश किया, उन्होंने अपने रोल को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस में कह सकता हूँ, बल्कि पूरे प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे जरूर ये कहना चाहता हूँ, फिर दोबारा कहता हूँ, इसके अंदर कुछ मेरे लिए रिजर्वेशन है, कुछ चेंजिंग की जरूरत है। वी नीड टू सम चेंजिंग्स, विल डिस्कशन विथ यू इंशाअल्लाह, सून एट सून इंशाअल्लाह।
اور ہم جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ کریکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کریکشن کو کر لیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں پورے پروگرام کو سننے کے بعد کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے گن گائے جائیں اس کامیابی کے اوپر، جتنی اللہ کی تعریف کی جائے اس کامیابی کے اوپر، بہت کم ہے. الحمدللہ آؤٹ سٹینڈنگ پرفارم آپ بچوں نے کیا ہے، آؤٹ سٹینڈنگ پرفارم، ہماری توقع سے بڑھ کر پرفارم کیا ہے، ہماری توقع اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے پرفارم کیا ہے. اس کے اوپر میں حضرات اساتذہ اعظام کو، جو ان کے ٹیچرز ہیں، جنہوں نے پتہ نہیں اس پروگرام کے سکسیس کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے اور بچوں میں کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے، بچوں کو کہا جائے کہ ایک دم سے بیئر لیسنس بنانے کے لیے وداؤٹ بیئر اس پروگرام کو وہ پیش کریں اور پورے بے خوفی کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ یہ پروگرام کو پیش کرے. اس کے لیے انہوں نے رات دن ایک کیے ہوں گے اور یہ پروگرام جب تک پورا نہیں ہوا، میں کہتا ہوں ان اساتذہ کے ہارٹ بیٹ بڑھ گئے ہوں گے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ ہارٹ بیٹ بڑھ گئے ہوں گے. پتہ نہیں کہ اب یہ بچہ پورا کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، وہ اپنی تقریر کو پورا کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. یہ ایک فکر ہوا کرتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ ان کا یہ بہت ہی شاندار کردار رہا. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایجوکیشن، تعلیم اور خاص طور پر دینی اور ماڈرن ایجوکیشن، توجہ چاہتا ہوں، دینی، ہمارا ریلیجیس ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن، ان دونوں کا سنگم مرج البحرین یلتقیان. یہ چیز ہمیں گراس روٹ لیول کے اوپر سے اٹھانی پڑے گی. گراس روٹ لیول یعنی زمینی سطح سے اس کو اٹھانا پڑتا ہے. ایک جانب میں اگر وہ ABCDEFG بول رہا ہے تو دوسری جانب میں الف با تا اور ثا بولنے والا ہونا چاہیے. اگر وہ ایک جانب میں ویلکم کہہ رہا ہے تو دوسری جانب میں مرحبا بقدومکم المیمون کہنے والا ہو بننا چاہیے. اگر وہ عمر کے اس مرحلے کے اندر گڈ مارننگ کہہ رہا ہے تو عمر کے اس مرحلے کے اندر اس کو اس کی زبان کے اوپر یہ نبوی دعا بھی جاری ہونی چاہیے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس خالق و مالک کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس یونیورسل کے کریٹر کے لیے ہیں کہ جس کریٹر نے مجھے سلایا اور پھر دوبارہ جگہ بھی دیا، مجھے موت دے دی، چھوٹی موت، اور پھر دوبارہ ایک زندگی بھی عطا فرمائی. یہ دونوں باتیں گراس روٹ لیول کے اوپر سے جب چلے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ واٹ از دا ریزلٹ؟ میں کہہ رہا ہوں یہ بہت چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. We need to tiny changes. We need to tiny changes. Forget the remarkable results. اگر ہم اپنے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو لے آتے ہیں، ٹائنی چینجز، ریمارکیبل ریزلٹس. آپ سمجھ تو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں، بہت چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں. یہ کوئی بہت بڑا انقلاب پیدا کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ انقلاب کے لیے تو آپ کے سامنے آزادی ہے پوری. کوئی ایک سال کی وہ آزادی نہیں ہے. 200-250 سال سے جو آزادی ہم نے لڑی، تب جا کر کے ایک نعرے اقبال انقلاب زندہ باد ہوا تھا، تب جا کر کے ہوا تھا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ٹائنی چینجز، ریمارکیبل ریزلٹس. دا ایٹمک ہیبٹس، چھوٹی چھوٹی عادتیں، چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر آپ اختیار کر لیتے ہیں، یو گیٹ ریمارکیبل ریزلٹس. تم جو ہے بے مثال، بے نظیر بھی پیش کیے اور جو آپ نے اشعار بھی بچوں نے یہاں پر پیش کیے. میں اس بات کے اوپر ان کو اپریسیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے دونوں ایجوکیشن کے سنگم کی بات کہی ہے. جو میری اور آپ کی آواز ہے، کیا فائدہ ہوگا پتہ ہے آپ کو اس کا فائدہ جناب یہ ہوگا
کہ میرا اور آپ کا بچہ کبھی ایتھیسٹ نہیں بنے گا، کبھی اپنے آپ کو جاوید اختر کی صف میں شامل نہیں کرے گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والا، جس گھرانے کے اندر علم تھا، جس گھرانے کے اندر دین تھا، جس گھرانے میں دینداری تھی، مگر اس کو کانوینٹ کے اندر جب چھوڑ دیا جاتا ہے اور گراس روٹ لیول سے صرف ون سائڈ کی محنتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ادھر سائڈ یعنی کہ دینی جو ایجوکیشن تھا اس ایجوکیشن کو نظر انداز کیا گیا تو اپنے کریٹر کو ہی بھول گیا۔ ریلیجس کی بات تو بعد میں آتی ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گیا۔ نتیجہ کس چیز کا تھا؟ یہ ون سائڈ ایجوکیشن کا نتیجہ تھا۔ اس بنیاد پر میں نے یہ جملے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہے کہ اگر اس گلوبل دنیا میں، اس ماڈرن دنیا میں اپنے قدم جمانے ہیں تو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن، آدھونک شکشن کو بھی ہمیں جگہ دینی پڑے گی۔ ہم کبھی بھی اس بات کے مخالف نہ تھے، نہ ہے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کا اتہاس پڑھنا ہے، تاریخ پڑھنی ہے، ہسٹری پڑھنی ہے تو ہماری وہ بچی جو تقریر کر رہی تھی، جو کہیں ابن بطوطہ کی بات کر رہی تھی، ابن قتیبہ کی بات کر رہی تھی، وہاں وہ بچی الخوارزمی کی بات کر رہی تھی۔ یہ ابن بطوطہ کون ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، یہ الخوارزمی کون ہے؟ دو الخوارزم آئے ہیں۔ ایک الخوارزمی وہ ہیں جو 9ویں صدی کی 9th سینچورین کے ایک بڑے ویدران گزرے ہیں اور بڑے اسکالر گزرے ہیں جن کو فادر آف الجبرا کہا جاتا ہے۔ الخوارزمی فادر آف الجبرا، جنہوں نے ریاضی اور سیاست اور اس طرح کے کئی علوم کے اندر ایک زبردست کتاب لکھی، اور آج الجبرا پر جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کا کنیکشن اگر کہیں جا کر کے ملتا ہے تو وہ ایک مسلمان الخوارزمی کے ساتھ جا کر کے ملتا ہے۔ خلط ملط نہ کیا جائے، ایک اور 10ویں صدی کے الخوارزمی بھی ہے جن کو محمد بن موسیٰ الخوارزمی کہا جاتا ہے۔ آپ کی معلومات کے حوالے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جب وہ بچی تقریر کر رہی تھی فوراً میرے دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ مسلم سائنٹسٹوں کے اوپر کئی کتابیں لکھی گئی ہے۔ ایک کتاب تو ابھی یہاں پر کسی نے ہدیہ کی جو گجراتی کر کے لکھی گئی ہے وہ اردو زبان کے اندر، اور اس کے علاوہ ہمارے پڑوس کے ملک میں بھی اس طرح کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مسلمانوں نے سائنس کے میدانوں میں، ماڈرن ایجوکیشن میں، انوائرمنٹ میں، میتھمیٹکس میں اور اس کے علاوہ اکونومک میں، اور اکونومک میں بھی پھر اکونومی کے وہ کون کون سے پلرز ہیں اور وہ کون کون سے ڈویژن ہیں، ان تمام ڈویژن کے اوپر ہمارے مسلم اسکالروں نے اور ویدرانوں نے کیا محنتیں کی ہیں۔ ان میں ایک نام الخوارزمی کا آتا ہے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مفاتیح العلوم۔ کتاب کا نام ہے مفاتیح العلوم۔ علماء تو سمجھ گئے، لیکن جو نن عالم ہیں میں ان کے حوالے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں جس کا میننگ ہوتا ہے کہ تمام علوم فنون یعنی کہ ہول ایجوکیشن کے لیے جو کی فیکٹر ہے، چابی، اگر آپ اکونومکس پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مسئلہ آئے گا کہ ہاؤ کین یو ڈیفائن اکونومی۔ آپ اکونومی کی پریبھاشا کیا بیان کر سکتے ہیں؟ آپ اکونومی کی ٹرمنولوجی کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں؟ اس کتاب میں مفاتیح العلوم میں الخوارزمی محمد بن موسیٰ نے جو 10ویں صدی کے ہیں، اس میں اس طرح کے پولیٹیکل سائنس، ریاضت اور طرح طرح کے علوم کے جتنے ڈیفینیشنز ہیں اور جو ٹرمنولوجی ہے، جو پریبھاشائیں ہیں، ان سب کو لکھ کر کے علوم کے دروازوں کو کھول کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کی آپ محنتوں کو اگر جانیں، آپ ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ احساس کمتری، لگوتا گرنتھی
کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا ہمارے یہ کٹھ ملے، یہ مولوی، یہ ٹوپی اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، یا انہوں نے کچھ نہیں کیا. میرے بزرگوں معاف کریں، یہ تاریخ سے اور ہسٹری سے ناواقفیت ہے. آپ کا نالج شارٹ اینڈ شارٹ ہے اس تعلق سے. اگر آپ اس کی ہسٹری کو پڑھیں گے اور آپ اس تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ آج سے 150 سال پر جا کر کے رکیں گے. چونکہ ملک کو جنگ آزادی کی ضرورت پڑی تھی، بیٹل آف فریڈم کی ضرورت پڑی تھی، اس لیے علماء نے اس جنگ آزادی کے مجاہدین کو پیدا کرنے کے لیے اور ایک محنت کرنا شروع کیا، جس کو لے کر کے دوسرے میدانوں میں وہ رول ادا نہیں کر سکے. چونکہ اس وقت صرف اسی کی ضرورت تھی کہ اگر فریڈم ملے گا تو آج میں اسٹیج پر بول رہا ہوں اسی فریڈم آف اسپیچ کی بنیاد کے اوپر. یہ رائٹ جو مجھے دیا ہے میرے ملک کی آزادی کے بدلے میں ملنے والے کانسٹیٹیوشن نے مجھے یہ رائٹ دیا ہے. رائٹ ٹو اسپیچ آپ ہے کہ نہیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو اوپن یور انسٹیٹیوشن، رائٹ ٹو اوپن یور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن. آپ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ اتنا زبردست جو پلیٹ فارم آپ نے بنایا ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کس آزادی کی بنیاد کے اوپر ملا ہے. کس آزادی کی بنیاد کے اوپر؟ یہی پگڑی والے علماء کی آزادی کی بنیاد کے اوپر ملا ہے. تب جا کر کے اپنا کانسٹیٹیوشن بابا امبیڈکر کی قیادت کے اندر بنایا گیا. لارج کانسٹیٹیوشن جس نے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن، فیڈرل گورنمنٹ آف امریکہ، فیڈرل گورنمنٹ آف کینیڈا اور یورپ اور اس طرح کی کئی حکومتوں کے کانسٹیٹیوشن کو ملا کر کے کئی 2 سال کئی مہینوں کی محنت کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن تیار ہوا. یہ اس آزادی کا نتیجہ تھا اور یہ آزادی ان علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ تھا. یہ 150-200 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس کام میں لگ گئے تھے. اس وجہ سے وہ اس کام کی طرف وہ توجہ نہیں دے پائے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ you blame on them. تم کو ان کے اوپر الزام لگانے کا ایک ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس دن دینی تعلیم حاصل کرنے والے علماء بھی اگر اس ایجوکیشنل سسٹم کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے اور اپنے قابو میں کر لیں گے تو یاد رکھنا یہ سونے کا سہاگا، یہ سونے پہ سہاگا، پھر اس میدان میں آپ کو دوسرا کوئی نظر نہیں آئے گا. ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے، ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے. میرا اور آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا، میری اور آپ کی شرکت ہوگی، آپ کا ویلتھ ہوگا، ہمارا برین ہوگا انشاءاللہ، آپ کی طرف سے مال ہوگا، ہماری طرف سے انشاءاللہ دماغ ہوگا، ہماری طرف سے گائیڈ لائن ہوں گی اور آپ کی طرف سے اس گائیڈ لائن کے اوپر عمل کرنے کے جذبات ہوں گے. ہماری طرف سے انشاءاللہ ڈائریکشن ہوگا، ڈائریکشن جس کو کہتے ہیں، اور تمہاری طرف سے اسی ڈائریکشن کو فالو کرتے ہوئے ہم ترقی کی راہوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. یہ اسلام ہی تو ہے جناب، یہ قرآن ہی تو ہے جناب کہ جس نے ایسٹرونومی کا سسٹم سمجھایا. علم الفلکیات جس کو کہا جاتا ہے، ایسٹرونومی جس کو کہا جاتا ہے، یہ مرکیوری کا علم، یہ چاند کا علم، مریخ کا علم، یہ شنی، یہ روی اور یہ جتنے بھی تارے ہیں، سٹارز ہیں، یہ مون اور اسی طرح یہ سن اور سن لائٹ اور سولار سسٹم، اس کی طرف ریسرچ کرنے کی اگر کسی نے دعوت دی ہے تو وہ قرآن مقدس نے یہ دعوت دی ہے. سائنس تو 200 سال سے ہے، 250 سال سے ہے جناب. اس کی عمر کتنی ہے؟ قرآن کے مقابلے میں سائنس ابھی ہمارے کہہ لیجئے کہ پرائمری میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سائنس ابھی کون سے سیکشن میں ہے؟ پرائمری سیکشن میں ہے. اور قرآن سارے 1400 سال پہلے ایسٹرونومی کا علم حاصل کرنے کی مجھے اور آپ کو دعوت دے چکا ہے، یہ کہہ کر وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ.
قرآن کی آیتیں آپ پڑھیں، ایک ایک آیت کو، جہاں پر یہ سورج نکلتا ہے اور پھر کہیں جا کر کے ڈوبتا ہے، پھر یہ چاند نکلتا ہے، پھر ڈوبتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر ڈوبتا ہے۔ قرآن نے اس بات کی طرف دعوت دی ہے۔ قرآن نے اینیمل کے تعلق سے جو ایک علم ہے خاص قسم کا، بہت پہلے دعوت دیتی، بہت پہلے دعوت دیتی تھی۔ قرآن نے بھوگولک اور قرآن نے بھگور کے اعتبار سے بہت پہلے دعوت دے دی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اس اونٹ کی طرف، the creation of camels کس طرح سے ہوا ہے، کیوں اس کی اتنی لمبی گردن ہے، کیوں اس کو اتنی کوہان دی ہے، وہ کیوں کئی دن کا پانی ایک دن میں پی لیتا ہے، وہ کیوں سفینۃ الصحرا، وہ کیوں سفینۃ الصحرا اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جنگل کی کشتی اس کو کیوں کہا جاتا ہے، کیوں وہ ریت کے اندر ہی دوڑتا ہے، وہ کیوں عام زمین کے اوپر اتنا نہیں دوڑ سکتا ہے۔ قرآن نے یہ دعوت تو بہت پہلے دی، پھر جو ہے سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، look at the mountains، دیکھو پہاڑوں کی طرف، كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ اس کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے نیچے تک گاڑا ہے۔ سائنس نے تحقیق کی، ریسرچ کیا تو بتایا کہ پہاڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا ہی زمین کے نیچے ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اس سلسلے میں کہتا ہے وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کہ ان پہاڑوں کو قرآن کہہ رہا ہے، سائنس نے بہت بعد میں کہا، میں اس لیے کہتا ہوں سائنس ان 7th year now۔ قرآن پڑھو مسلمانوں، ایمان بھی تازہ ہوگا اور علوم کے لیے ڈائریکشن ملے گا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم نے ان پہاڑوں کو زمین کے لیے میخ یعنی کہ کیلے بنا دیے ہیں، کیلے۔ اس لیے آج سائنٹسٹ یہ بات کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ بھلا یہ پہاڑوں کو چیر کر کے، پہاڑوں کو پھاڑ کر کے یا پہاڑوں کو توڑ کر کے جو راستے بنائے جا رہے ہیں یا بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، خدارہ اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے، ورنہ زمین امبیلنس ہو جائے گی، زمین کا بیلنس اور توازن باقی نہیں رہے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جگہ جگہ کے اوپر زلزلے آئیں گے۔ The cause of دھرتی کا earthquake، cause of earthquake کیا ہے؟ پہاڑوں کو ختم کرنا۔ یہ کوئی ویسے تھوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ اللہ اکبر۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماڈرن ایجوکیشن، دینی تعلیم، ان دونوں کے سنگم کے ساتھ اگر میں اور آپ چلتے ہیں، اور لوگوں نے یہ چل کر کے دکھایا ہے۔ ہم یوروپ جاتے ہیں، میں نے دیکھا ینگ یوتھ کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یوتھ جو میرے سامنے نظر آ رہا ہے، اور جب یوتھ میرے سامنے ہوتا ہے تو مجھے بات کرنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے بات کرنے میں مزہ آتا ہے کہ جو پیغام، جو میسیج یوتھ اگر ایکسیپٹ کر لے تو you are the bright future of nations, you are the bright future of قوم، you are the bright future of community۔ اس وجہ سے کہ تم قوم کا روشن مستقبل ہو، اس وجہ سے کہ تم ملک کا روشن مستقبل ہو۔ اگر تم نے کوئی میسیج اپنے دل کے اوپر لے لیا اور اس میسیج کے اوپر تم نکل پڑے تو تم کیا ہو بتاؤ؟ تم کیا ہو؟ تم اس ملک کی تقدیر بدلنے والے ہو، تم قوم کی تقدیر بدلنے والے ہو۔ تم گھومو گے ڈاکٹر بن کر کے، لیکن تمہیں صرف ڈاکٹر نہیں کہا جائے گا، تمہیں ایک آنیسٹ ڈاکٹر کے طور پر دیکھا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم نے ایک ایسے انسٹیٹیوشن سے اپنی ڈاکٹری کی ڈگری کو حاصل کیا ہے جس انسٹیٹیوشن میں پہلے ہی دن سے پڑھایا گیا تھا اقرأ بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ بتائے نا، اپنے رب کے نام سے پڑھ، اس لیے کہ رب اور آخرت
آپ سمجھے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی روز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اشارہ ہے قرآن کے اندر، وہی آدمی لائٹ جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، وہی آدمی ڈینجرز خطرہ کبھی نہیں بنے گا، وہی آدمی فیئر یعنی خوفناک کبھی نہیں بن سکتا ہے، وہی آدمی سٹریس والا کبھی نہیں بن سکتا ہے، وہی ڈاکٹر اب جب ڈاکٹری کرے گا بسم اللہ هو الشافی، وہ کراس نہیں مارے گا، وہ اپنے پرسکرپشن کے اوپر، وہ دوائی جو ڈاکٹر لکھ کر کے دیکھتے ہیں اس پر پرسکرائب کے اوپر آپ دیکھیں گے ایلوپیتھک ڈاکٹروں نے خاص طور پر ایک کراس کا نشان بنایا ہے۔ کراس، واٹ از کراس؟ یہ تہذیب، یہ کرسچینٹی کا کلچر، یہ کرسچینٹی کی سنسکرتی ہے، لیکن یہی ڈاکٹر اگر اقرا والے ماحول میں ڈاکٹر بنا ہے تو اپنے پرسکرپشن کے اوپر هو الشافی، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں شفا دینے والا کون؟ اللہ، اور پھر بسم اللہ اللہ کے نام سے، اور جو پرسکرپشن اللہ کے نام سے ہوتا ہے، جو دوائی اللہ کے نام سے کھائی جاتی ہے، اس دوائی کے ذریعے بہت ممکن ہے اور بہت امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شفا یاب فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ اقرا والے سے پڑھا ہے اور ڈاکٹر بنا ہے تو کبھی کسی کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، تو کبھی بغیر ضرورت کے آپریشن کبھی وہ نہیں کرے گا، کبھی 5,000 کے آپریشن کے لیے 50,000 نہیں، کبھی بلا ضرورت کسی کو اپنی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کرے گا، صرف دوائیاں دے کر کے وہ واپس کر دے گا، اس لیے کہ وداؤٹ آنیسٹی، پرامانکتا کے بغیر، سمجھ رہے ہیں نا، وداؤٹ آنیسٹی، پرامانکتا کے بغیر ڈاکٹر تو ہے لیکن اپنی ڈاکٹری میں سکسیس نہیں، سکسیس بننا چاہتے ہیں، انجینئر اگر سکسیس بننا چاہتا ہے، آرکیٹیکٹ اگر سکسیس بننا چاہتا ہے، کامیاب بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس علم کے ساتھ نیسیسری ضرورت کا دینی شکشن اور ریلیجیس ایجوکیشن اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی بات ہماری بچیوں کے لیے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اور بچیوں سے میں اگر یہاں موجود ہیں اور نہیں ہیں تو آپ کے واسطے سے ان کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ بچیوں، کسی انٹلیکچوئل نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، بہت شاندار بات کہی ہے، کسی ذہین نے بات کہی ہے، وہ بات کہی ہے کہ the woman is a barometer of nation، the woman is a barometer of nation۔ کیا مطلب اس کا؟ بیرومیٹر تو آپ جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں حلفیہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے 7ویں کلاس گجراتی میڈیم سے پڑھی ہے، میرے پاس اس سے علاوہ اور کوئی ماڈرن ایجوکیشن کی نہ میرے پاس کوئی ڈگری موجود ہے، نہ میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ موجود ہے، میں نے جو کچھ بھی پایا ہے یہی قرآن سے پایا، حدیث سے پایا، اور میں نے انہی اساتذہ کے پاس بیٹھ کر کے سیکھا ہے۔ ہاں میرے پاس ڈگری ہے تو ریلیجیس دینی ایجوکیشن کی ایک فاضل کی ڈگری ہے، ایک قاضی کی کہہ لیجئے، اور ایک مفتی کی ڈگری ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو سمجھاؤں، بیرومیٹر آپ جانتے ہیں موسم کے اندر کیا دباؤ پیدا ہوا، موسم میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی، انوائرمنٹ فوگی رہے گا کہ کیسا رہے گا، کل دھندلا رہے گا کہ نہیں رہے گا، راستے صاف رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ہوامان فورکاسٹ جس کو کہتے ہیں، یہ فورکاسٹ والے یہ بتاتے ہیں کہ بارش کا امکان ہے، سردی کا امکان ہے، 2 دن بارش ہوگی، یا یہ کہ طوفان اور آندھی، وہاں سے یہاں تک سونامی اور یہ اور وہ، اس بات کی جو انفارمیشن ہے وہ کس کے ذریعے ملتی ہے؟ بیرومیٹر کے ذریعے ملتی ہے۔ تو جس طرح بیرومیٹر کے ذریعے موسم کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے، موسم کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح عورت کے ذریعے معاشرے کا، سوسائٹی کا اور سماج کا پتہ چلتا ہے۔ اگر اس بچی کو جو وہ گفتگو کر رہی تھی انگریزی زبان کے اندر کہ ان کو دبایا جاتا ہے،
ایجوکیشن کے لیے ان کو موقع فراہم نہیں کیے جاتے ہیں. لیکن میں یہاں اس بات کو ایڈ کرتا چلوں کہ بچیوں کے ایجوکیشن کے موقع ہیں. اپورچونٹی تو مینی اپورچونٹی ہیئر، بہت زیادہ مواقع ہیں، لیکن وداؤٹ اینی کمپرومائز تو اسلامی ویلیوز، کوئی اسلامی قدروں کے ساتھ، مولیوں کے ساتھ، ویلیوز کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ اپنی سنسکرتی کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ اور اپنے اسلامک ویلیوز کے ساتھ، اپنی مورلٹی کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ اور اپنے کردار کے ساتھ، اپنی نیتکتا کے ساتھ آپ کو اپنا ایجوکیشن لینے کا رائٹ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. وقت نہیں، ورنہ میں کئی ایسی مسلم خواتین کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا کہ جنہوں نے ایجوکیشن دینی اور دنیاوی دونوں لائن سے لیا اور ایسا کہ انہوں نے دنیا کو بدلنے کا ایک بڑا اہم کردار ادا کیا. لہذا میری بچیوں کو، بس میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ، میری بچیوں کو ایٹماسفیئر فراہم کیا جائے. کیسے؟ کہ سوشل جسٹس، ایک ذرا اگر چائے بنانے میں گڑبڑ ہو گئی طلاق. اللہ اکبر، یہ کیا ہے بھائی؟ ذرا سنو، نکاح یہ مرد اور عورت کے درمیان کا ایک ریلیجیس ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، بندھن صرف نہیں، ایک ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے. چائے وقت پر نہ ملے یا کوئی ایسی مزاج کے خلاف بات پیدا ہو جائے اور آپ کہے کہ میں کے بھیج دوں گا، تیرے ابا کے گھر بھیج دوں گا، اور تھوڑی سی بات ہوتی ہے اور طلاق. This is the injustice in society. Social injustice عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے. یہ بتا رہا ہے کہ سماج ٹھیک نہیں ہے. جیسے بیرومیٹر نے بتایا تھا کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، یہ بتا رہا ہے کہ سماج درست نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح جس سماج کے بچیوں کو اور جس سماج کی عورتوں کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے لٹریٹ کیا جائے، انہیں الٹریٹ نہ رکھا جائے. لفظ ذرا استعمال کرنے میں تھوڑی جھجک محسوس ہوتی ہے. ان کو جاہلہ نہ رکھا جائے، ان کو جہالت والی نہ رکھی جائے، ان کو لٹریچر سے، اسلامی اور عصری لٹریچر سے آشنا بنایا جائے، ان کو یہ لٹریچر دیا جائے. بتاتا ہے سماج بڑا سکھی سمپن سماج ہے. سوسائٹی بڑی شاندار سوسائٹی ہے یہ، کہ اس سماج کی، اس سوسائٹی کے اندر عورت کو ایک تو عزت دی جا رہی ہے. ایک لفظ جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، بڑا پیارا لفظ ہے، عورت کی ڈگنیٹی کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے. ڈگنیٹی، وقار. عورت ایک وقار کی چیز ہے. آپ علیہ السلام نے عورت کا جو مقام بیان فرمایا، انشاءاللہ مولانا آدم صاحب کسی اور موقع پر وہ تو بیان کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-4 منٹ اور جی، ورنہ میں بات کو اب بند کروں گا. مستورات بھی بیٹھی ہے انشاءاللہ. عورت کا ایک وقار ہے، عورت کی ایک ڈگنیٹی ہے. سماج میں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو مقام عطا فرمایا. کوئی مجھ سے پوچھے یا میرے مذہب کی خاتون اگر مجھ سے آ کر کے پوچھے کہ مجھے کیا مقام ملا ہے، تو میں کہوں گا کہ تجھے ماں کی شکل کے اندر جنت کا دروازہ بنایا ہے، تجھے اسلام نے مقام عطا فرمایا. Our prophet, peace be upon to him, صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا مقام عطا فرمایا. اگر تو ماں بنے تو ماں کی شکل میں تو جنت کا دروازہ ہے. اگر تو بیٹی ہے تو بیٹی کی شکل کے اندر سوسائٹی کے لیے رحمت ہے. اگر تو بہو ہے تو سوسائٹی میں بہو کی شکل کے اندر سوسائٹی کی آبرو اور سوسائٹی کی عزت ہے. یہ اسلام نے تجھے مقام عطا فرمایا. اگر آپ کی سوسائٹی، آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ عورت کو یہ ڈگنیٹی دے رہا ہے، عورت کو یہ وقار دے رہا ہے، عورت کو یہ عزت دے رہا ہے، عورت کو رائٹ ٹو ایجوکیشن دے رہا ہے، عورت کو اپورچونٹی دے رہا ہے، اسے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر کے رائے دینے کا،
مشورہ دینے کا اختیار اگر سماج دے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سماج ایکسلنٹ سوسائٹی کہے جانے کے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سماج کا پرفارمنس بھی آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس ہے اس سماج کا. اور اگر نہیں ہے یہاں ہے کہ نہیں ہے میں یہ بات بتانے کے لیے نہیں آیا. میرے پاس کوئی بیرومیٹر نہیں ہے, میرے پاس کوئی کیا کہتے اسکوپ نہیں ہے کہ جس کو لے کر کے میں بتاؤں کہ سیمل واڑہ کے اندر انجسٹس کی شکار عورتیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. سیمل واڑہ میں عورت کی ڈگنیٹی کو تحفظ اور سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے کہ نہیں کی جا رہی ہے مجھے نہیں معلوم ہے. یہ دینی درسگاہ ہے, یہ مسجد زرینہ, وہ مسجد ربانی اور ایک مسجد, یہ مجھے اور آپ کو, میرے یوتھ کو, میرے بوائز اور گرلز کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اپنے اندر کو, اپنی روحانیت کو, اپنی اسپریچولیٹی کو مضبوط سے مضبوط بناؤ. اور ربانی اور شیخ سماج پربندھن سمیتی کی چھتر چھایا میں چلنے والا یہ اسکول اچ پراتھمک ودیالیہ کہہ سکتے ہیں آپ. اور جیسا کہ ماسٹر ایوب صاحب جو مجھے دعوت دینے کے لیے مولانا آدم صاحب کے ساتھ پہنچے تھے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں ان کو بھی سیلیوٹ کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں کہ آپ جیسے انٹلیکچوئلز افراد کے درمیان میں, آپ جیسے ویل ایجوکیٹڈ طبقے کے درمیان میں مجھ جیسے ایک عالم دین کو آپ نے ایسا سمجھا کہ اس اسٹیج کے اوپر ایز اے چیف گیسٹ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا. آئی سیلیوٹ. میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور دوبارہ سلام کرتا ہوں, بلکہ سہبارہ سلام کرتا ہوں کہ جناب ایوب صاحب, میں کیا بات کر رہا تھا, جو بات رہ گئی تھی عورت کے, تو ان کی ماتحتی میں یہ چلنے والا اسکول, اور انہوں نے جو وہ بات کر رہے تھے کہ اب ہم اس کو اچ استریہ سے ہائی سیکنڈری اس کے لیول کو انشاءاللہ دن بدن بڑھاتے رہیں گے, اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا رہے گا. اور ایک تصویر, ایک ویڈیو دکھایا گیا جو اس کے انفراسٹرکچر کے طور پر دکھایا گیا. بغیر انفراسٹرکچر کے تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. بھوتک سہولت جس کو کہا جاتا ہے, زمینی سطح کے اوپر ایک کمرہ ہونا چاہیے جو سردی سے بچا سکے, گرمی سے بچا سکے, بارش سے بچا سکے, اور وہاں پر بیٹھ کر پورے اطمینان کے ساتھ بڑے چنگے دماغ سے بالکل پیسفول ہو کر کے آپ اپنا ایجوکیشن حاصل کر سکیں, آپ سکل ڈیولپمنٹ کا کام کر سکیں, آپ اپنے ہونہاروں کو, آپ اپنے نونہالوں کو, آپ اپنے یوتھ کو, آپ اپنی امنگوں کو, آپ اپنے تاروں کو, آپ اپنے سٹارز کو ایجوکیشن کے اس لیول تک پہنچا سکے جس لیول تک آپ پہنچانے کی نیو لے چکے ہیں, جس لیول تک پہنچانے کے آپ نے عزم کر رکھے ہیں, آپ نے ارادے کر رکھے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, مگر اس شرط کے ساتھ کہ نو کمپرومائز ود اسلامک, بولو اسلامک ویلیوز, اسلامک بلیوں کے ساتھ, ویلیوز کے ساتھ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. چاہے زمانہ مجھے فنڈامنٹلسٹ کا ہے, میں بات کر رہا, ہم یورپ جاتے ہیں, وہاں کی یونیورسٹیوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا, الحمدللہ ثم الحمدللہ. پوسٹ گریجویشن کا اسٹوڈنٹ ہے, ایک نہیں کئی اسٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, یا صرف گریجویشن کے لیے اسٹوڈنٹ ہے, یا ایئر 3 میں یا ایئر 4 کا اسٹوڈنٹ ہے کالج یونیورسٹی کے اندر. لیکن میں دیکھتا ہوں میری طرح جبہ پہنا ہے, داڑھی ماشاءاللہ ہے, امامہ سر کے اوپر ہے, ٹوپی ہے, خارج وقت میں اسی طرح کی تسبیحات کے اندر ہے, اور اسکول کے اندر جاتا ہے. ہائی کیا ڈگنیٹی ہے, اللہ اکبر, کیسا وقار نظر اس کا آ رہا ہے. ایک جانب میں ایک ہاتھ میں قرآن, یہ جو نعرہ تو ہم کو دیا تھا ہمارے پی ایم صاحب نے, لیکن اس طرح سے نہیں جناب, ایک ہاتھ میں قرآن, اور قرآن کے اثرات, قرآن کا امپیکٹ مسلم باڈی کے اوپر نظر آنا چاہیے. یہ میرا کانسٹیٹیوشنلی رائٹ. بڑی عجیب بات, اسلام یا کانسٹیٹیوشن کس کو مانیں گے؟ ارے بھائی, اسی کانسٹیٹیوشن نے اسلام کے اوپر چلنے کا رائٹ دیا ہے. ہم کبھی بھی اس کے درمیان میں کمپیریزن کرنے کے خواہ ہی نہیں ہیں, ہم اس کو چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمیں اسی بندارن نے, اسی دستور نے, اور کہا جائے اسی کانسٹیٹیوشن نے یہ رائٹ دیا ہے, اور ہر ایک کو دیا ہے.
ہر ایک کو دیا ہے، اور اسی رائٹ کا ہر ایک کیا کر رہا ہے؟ بولو استعمال کر رہا ہے۔ لہذا ایجوکیشن یہ ایک ادارہ، یہ آپ کی پہل ہے۔ آغاز مہم نام میں نے دیکھا، آغاز مہم نام دیکھا میں کہہ سکتا ہوں اس کو لانچ آف کمپین، لانچ آف اے کمپین، میں کہہ سکتا ہوں بگننگ آف اے کمپین، میں کہہ سکتا ہوں سٹارٹ آف اے کمپین، انیشیشن آف اے کمپین، کیا کیا آپ کہہ سکتے ہیں، لانچ آف، بلکہ اس کو تھوڑا سا یوں بڑھا دیا جائے تو آپ کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ مناسب ہوگا، بہت ہی کہہ لیجئے کہ فیٹ ہوگا، اس کا شیپ ذرا اچھا سا ہو جائے۔ یوں کہہ سکتے ہیں جناب عالی مقام کہ لانچ آف ایجوکیشنل اویئرنیس، the launch of an educational awareness، کیا کہتے ہیں جو ابھی میں نے بتایا، awareness campaign، ارے سمجھے کہ نہیں، launch of an educational awareness campaign، یہ زیادہ مناسب لفظ ہے۔ یہ آپ نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا ہے، آپ نے یہ سمجھا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ کب تک لڑتے رہیں گے بتائیں مجھے؟ دنیا لڑ کر تھک چکی ہے، ویپنز جو بنائے جا رہے ہیں اب لڑنے کے لیے نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فلوسوفی آف ٹریڈنگ آف ویپن یعنی ہتھیار کو بیچنے کی فلوسوفی لڑنا نہیں ہے، صرف ٹریڈنگ، صرف اپنی مارکیٹ کو چمکانا ہے اور صرف پیسے بنانا ہے، بس اب لڑنے کے لیے نہیں۔ دنیا لڑ چکی ہے اور دنیا نے لڑ کر کے بھی دیکھ لیا ہے، اب وقت آ پڑا ہے کہ ہم کچھ اپنے آپ کو الٹریسی سے نکال کر کے لٹریٹ بنائے، اپنے آپ کو نن ایجوکیشنل سیکشن سے نکال کر کے ایجوکیشنل سیکشن کے اندر لا کر کے کھڑا کرے، اور پوری بے خوفی کے ساتھ، پوری بے باکی کے ساتھ۔ دیکھو موسم 3 ہیں، کبھی گرمی بھی ہوتی ہے تو گرمی کا علاج کیا اے سی کے ذریعے، کیا کہ نہیں کیا؟ کیا گھبرا کر کے خودکشی کر لی، ہائی واویلا کرنا شروع کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا؟ نہیں بھائی، کیا ہے کہ ایئر کنڈیشن، اس کے ذریعے ہم اپنے ٹیمپریچر کو لیول پر لے آئے۔ کیا سردی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہیٹر سسٹم لگا دیا جاتا ہے یا جیکٹ اور وغیرہ پہنے جاتے ہیں؟ کیا سردی کی وجہ سے چیخیں مارنا شروع کر دی؟ نہیں۔ بارش آتی ہے جناب عالی مقام تو امبریلا اور اس طرح کے چھت بنائے جاتے ہیں، لیکن ثابت یہ ہوتا ہے، یہ موسم کی 3 چیزیں مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے، گرم موسم کی گرماہٹ سے، سرد موسم کی سردی سے اور بارش کے موسم کی برسات سے ہم جب بھاگتے نہیں ہیں تو اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے میدان میں اگر حالات پیدا ہو جائیں کسی وجہ سے تو یاد رکھیں یہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی آپ کو مینٹلی سٹرونگ ہونا پڑے گا، چونکہ ہیریسمنٹ جو ہوتا ہے، اذیت جو ہوتی ہے، فزیکلی ہیریسمنٹ سے کہیں زیادہ مینٹلی ہیریسمنٹ، جسمانی اذیتوں اور تکلیفوں سے کہیں زیادہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا، جسمانی اذیتوں اور تکلیفوں سے کہیں زیادہ برین اور مینٹلی ہیریسمنٹ جو تکلیفیں دی جاتی ہے، آدمی اس میں جلدی ٹوٹتا ہے، لیکن اگر اسی کو مضبوط آپ نے بنایا ہے تو یہ بادل تو آتے رہتے ہیں۔ میں تو اس کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں، میں اس کو اپنی زبان پر اس لیے نہیں لاتا ہوں کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا، ابھی پورا مجمع پتہ نہیں کہاں جا کر کے بھاگے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیر سے ڈرایا نہ جائے بلکہ پنجرہ لا کر کے بتایا جائے کہ اس کو اس کے اندر پورنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ خوف کا ماحول پیدا کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو اویئرنیس کی بات ہو رہی ہے، یہ تو کمپین کی بات ہو رہی ہے، یہ تو مہم کی بات ہو رہی ہے جناب عالی مقام۔ مہم اور ڈر، فیئر، we are without fear, we are fearlessness، ہمارے پاس خوف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مومن اور خوف لا یجتمعان، یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ بس آپ اپنے آپ کو، آپ کے پاس جو چیز ہے اس سے مضبوط کرو۔ آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج یہ بات بھی کہی جاتی ہے جو اردو زبان میں شاید کہی یا انگریزی میں مجھے یاد نہیں رہا، میں نے آپ کا پروگرام جتنا سنا بڑی توجہ سے سننے کی کوشش کی۔
ایک بات کہی گئی تھی انگریزی میں یا اردو میں کہ ایجوکیشن از پاور، علم ایک طاقت، یہی کہا تھا شاید، کچھ کہا تھا کسی نے، یاد نہیں رہا مجھے. ایجوکیشن از پاور، سر آپ نے کہا تھا جی کہ ایجوکیشن از پاور، یعنی تعلیم ایک طاقت ہے، نالج ایک طاقت ہے. میں اس کو تھوڑا سا بدل کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا بدل کر کے. اگر غلط ہو تو آپ میری اصلاح کر دیں گے چونکہ آپ پڑھا لکھا طبقہ ہے. انفارمیشن از پاور، یہاں تک اسی کا ترجمہ ہے. انفارمیشن، معلومات، یہ ایک طاقت ہے. لیکن اب ہم اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. انفارمیشن از پاور، اس سے بھی ہم آگے بڑھ چکے ہیں. کہاں تک بڑھے ہیں بتاؤں؟ انفارمیشن about information is power. Information about information power. Information is about information power. یعنی there are many tools. اب یہاں پر بہت سے ٹولز آ چکے ہیں کہ یہاں سے یہ چیز، اس کی معلومات یہاں سے ملے گی، اس کی معلومات یہاں سے ملے گی، اس کی معلومات یہاں سے ملے گی. ایک مثال میں آپ کو دوں. مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ مائک ہے، اس کے ذریعے میں آواز پہنچا سکتا ہوں، یہ بات مجھے معلوم ہے. لیکن اگر یہ ٹول مجھے معلوم ہو جائے، یہ ٹول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ مائک کیسے بنتا ہے، اس چیز کا علم مجھے کہاں سے حاصل ہوگا؟ میں کہوں گا اب میں کہہ رہا ہوں پچھلے چند مہینوں سے کہ اے آئی کے ذریعے. تو اے آئی از اے ٹول، چیٹ جی ٹی پی از اے ٹول، گوگل سرچ از اے ٹول. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات اگر آپ کو معلوم ہے کہ گوگل کے ذریعے سرچ کریں گے تو سرچ انجن آپ کو مائک کا پورا میکینزم بتائے گا. یہ کیسے بنتا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کا فرسٹ بنانے والا کون ہے، یہ آئیڈیالوجی کس کی سمجھ میں آئی، یہ سب باتیں آپ کو معلوم کرنی ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز مجھے کون فراہم کر سکتا ہے؟ اے آئی. یہ چیز مجھے گوگل فراہم کر سکتا ہے، یا یہ چیز مجھے فلاں بک کے اندر مل سکتی ہے، یہ چیز مجھے فلاں رائٹر کے پاس مل سکتی ہے، فلانے کے لیکچر کے اندر مل سکتی ہے. سو there are many tools. یہاں پر بہت سارے ٹولز ہیں. اس ٹولز کو معلوم کرنا یہ انفارمیشن ہوا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن is about information. انفارمیشن about information is a power. کہ معلومات کہاں سے ملے گی، اس بات کی معلومات یہ طاقت ہے. معلومات کہاں سے ملے گی، اس بات کی معلومات یہ کیا ہے بولو؟ طاقت ہے. باتیں تو بہت ہے کہنے کو، کرنے کی باتیں بھی بہت ساری ہیں. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں، یہاں جیسے ماسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس کے پرمیشن کے لیے ہمیں ڈونگرپور جانا پڑا. میں ماسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں اس کے پرمیشن کے لیے دلی راجدھانی بھی جانا پڑے تو ہم جائیں گے. اور اگر اس اسکول کو انٹروڈیوس کرنا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو آپ کو چین بھی جانا پڑے گا، آپ کو جاپان بھی جانا پڑے گا، آپ کو یورپ بھی جانا پڑے گا، آپ کو امریکہ بھی جانا پڑے گا، آپ کو ہالینڈ اور ڈچ کے ٹیچرز کے پاس بھی جانا پڑے گا. اس لیے کہ میری ادھوری معلومات کے مطابق ڈچ اور ہالینڈ کے جو ٹیچر ٹریننگ ہوا کرتی ہے بہت اچھی ٹریننگ ہوا کرتی ہے. شاید آپ کو اپنے ٹیچروں کی ٹریننگ کے لیے اس کی بھی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو جانا پڑے، لیکن آپ پہلے اپنی اسلامی ٹریننگ کو مضبوط کر لینا. اس ٹریننگ میں جانے سے پہلے اسلامی ویلیوز کو آپ پہلے مضبوط کر لینا. میں کہتا ہوں آپ کو جہاں تک جانا پڑے، آپ کی ٹیم ورک، مینجمنٹ، باڈی اور پھر آپ شروع جو ان کو کیا کر سکتے ہیں، پاور سپلائی کرتے ہیں. آپ باڈی کا امپاورمنٹ چاہتے ہیں، ان کو سشکت بنانا چاہتے ہیں تو قوم کے ہاتھ میں ہے. تو لڑ کر کے تھک چکے ہے کہ نہیں، پیسوں کا بیجا استعمال کر کے تھک چکے ہیں اور سڑکوں پر کھڑے رہ کر 12 اور 1 بجے اور 2 بجے تک جاگ کر کے تھک چکے ہیں. لیکن ہماری صبح اگر 9 بجے اور 10 بجے ہوتی ہے تو یاد رکھو آپ کی ترقی بھی پھر 10 بجے کے بعد ہوگی، صبح 6 بجے کے بعد کبھی نہیں ہو سکتی. چونکہ 12-1 بجے تک سڑکوں پر we are now at the crossroad. ہم چوراہے کے اوپر کھڑے ہیں.
वी नीड द डिसीजन, हमें एक ऐसे डिसीजन की जरूरत है कि जो डिसीजन हमें राइट डायरेक्शन में लेकर के चले। आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात, अब इसके बाद आखिरी बात नहीं आएगी इंशाअल्लाह। आज की इस मजलिस के अंदर कहकर के अपनी बात को मैं बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ। याद रखो कौमों को, अगर कोई आपसे ये कहे, मैंने कई जगहों पर ये बात शायद बहुत पहले कही है, अगर आपसे कोई ये कहे कि आपका सूरज डूब चुका है, तो उसे कहिए कि कल का सूरज भी डूबा था और आज निकल करके आया है। हमारा सूरज अगर इस वक्त डूबा हुआ नजर आता है तो इंशाअल्लाह थुम्मा इंशाअल्लाह ये डूबा ही इसलिए है कि आइंदा कल सुबह में फिर उसको दोबारा रोशन होना है। हमारा सूरज भी दोबारा क्या होने वाला है? रोशन होने वाला है। हम दोबारा इस मुल्क को अमन, आशिकी, पीस, इत्मीनान, सुकून, सुखी, संपन्न मुल्क बनाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ इंशाअल्लाह कुर्बान करके रहेंगे। हमें साबित करने की जरूरत नहीं, पहले भी हमने बहुत सारे सबूत पेश कर दिए हैं। अब नए सबूतों की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, उसी खालिक और मालिक को दिखाने के लिए जिसने इस धरती पर मुझे पैदा किया है और इसी धरती को ओढ़ करके मुझे दोबारा इसके अंदर जाना है। ये फख्र जिस खालिक ने मुझे अता किया है, उसी खालिक को राजी करने के लिए मेरी दीनी तालीम भी है, मेरी असरी और आधुनिक तालीम भी है और मेरा मॉडर्न एजुकेशन भी है। दोबारा आप सभी हजरात को मुबारकबादी देते हुए दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबादी भी पेश कर रहा हूँ और आपके प्रोग्राम को सराह रहा हूँ। जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है मैं इंशाअल्लाह आपसे शेयर करूँगा। मेरी बातें आपने सुनी, आपका प्रोग्राम मैंने जिगर ठाम करके देखा और जिगर ठाम करके सुना और आपने भी मुझे जिगर ठाम करके सुना। आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ और जवानों से, जवान बेटों और बेटियों से कहता हूँ, एक प्लेटफार्म आपके लिए आपके बड़ों ने तैयार किया है, आपका वार्म वेलकम किया जा रहा है। आप इस प्लेटफार्म से भरपूर फ़ायदा उठाइए, मगरिब की नमाज़ पढ़ें, इशा पढ़ें, सो जाइए, अगली सुबह को जो है उठना शुरू करें। ये टाइनी चेंजेस, ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ हैं, छोटी छोटी तब्दीलियाँ हैं, बिग चेंजेस और बिग रिजल्ट्स के लिए आप तैयार रहो। अल्लाह तबारक व तआला आपको आबाद रखें, शादाब रखें और सदाबहार रखें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मुख्तसर बस सुभान अल्लाह ही पढ़ा देता हूँ इसलिए कि वक्त काफ़ी हो चुका है। सुभान अल्लाह अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हे अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम सब तेरे रहम व करम के मोहताज हैं। हम पर करम फरमा, हम पर रहम फरमा। हे अल्लाह, ये मामूली सी कोशिशें करना हमने शुरू किया है। ए अल्लाह, इन कोशिशों में जान पैदा करना, ए अल्लाह, ये तेरा काम है। ए अल्लाह, ये चंद जवान जो अपनी कौम को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, जो अपनी कौम को दीनदार भी देखना चाहते हैं और अपनी कौम को दुनिया के मैदानों में भी आगे देखना चाहते हैं, ए अल्लाह, एतदाल के साथ, बैलेंस के साथ और कम्युनिकेशन पैदा फरमा दीजिए। आपस की नाइत्तिफाकियों से पूरी कौम की हिफाजत फरमा, पूरी कौम की हिफाजत फरमा, पूरी कौम की हिफाजत फरमा। इस प्रोग्राम के लिए जिन्होंने जो मेहनतें की है, ए अल्लाह, माल खर्च किया, जवानों ने अपना वक्त सर्फ किया और हर एक ने अपनी वक्त की अजीम कुर्बानी पेश की है। अल्लाह, हर एक को तो अपनी शान के मुताबिक बदला नसीब फरमा, जो मांगा अता फरमा। हमारी ख़वातीन बड़ी जिगर थाम कर यहाँ बैठी, ए अल्लाह, उनकी मेहनतें बहुत ज़्यादा होती है, अपने बच्चों को तैयार करना फरमा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अता फरमा। अम्बिया, औलिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन तेरे नेक बंदे और उनके नेक अमाल के सदक़े में हम बिका मिन शर्रि मस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक हमारे वॉलेंटियर मुहिम के जो साथी हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जज्बे के साथ
آپ سب کی خدمت کی، ان کو بھی دعاؤں میں نوازے، اور انہوں نے اچھی طرح سے اپنی خدمت کو انجام دیا ہے۔ ارباز غنی بھائی صابلیہ، شہباز رشید پٹیل، نعیم پھومتی، شہباز رزاق بھائی ٹنگری، ارمان صلاح الدین بھائی موری والا، ارشاد حسین بھائی پھومتی، فیاض یوسف بھائی شیخ، سعود ہارون بھائی بنگا، فیصل قیوم بھائی پٹیل، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک آواز میں لبیک کہا اور بہت بہترین انداز سے خدمت انجام دی۔ وہ سب ساتھی اسٹیج پر آ کے حضرت سے ملاقات مصافحہ کر لیں۔ ابھی تک کیا